वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद एहतजाज का नोटिस ले लिया है। शहरियों से पुरअमन रहने की अपील कर दी है। कहा, पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आइनी और जमहूरी हक़ है। सिक्योरिटी इदारे मुज़ाहिरीन के साथ तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। कानून नाफिज करने वाले इदारे गैर ज़रूरी सख्ती से इज्तनाब करें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत कश्मीरी भाइयों के मसाइल हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म ने नाखुशगवार वाक़यात की शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात का हुक्म भी दे दिया है। मसले के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकराती कमेटी में तौसी भी कर दी है। राना सनाउल्लाह, सरदार यूसुफ, एहसन इकबाल, मसूद खान और कमर ज़मान कायरा को कमेटी में शामिल कर लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की है कि मुज़ाकराती कमेटी फ़ौरी मुज़फ़्फ़राबाद जाकर मसाइल का हल निकाले। कमेटी के अरकान कुछ देर में मुज़फ़्फ़राबाद रवाना होंगे। तो आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद एहतजाज का नोटिस ले लिया है। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ ने शहरियों से पुरअमन रहने की अपील की है। पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आइनी और जमहूरी हक़ है। मियां शहबाज शरीफ का ये कहना है, सिक्योरिटी इदारे मुज़ाहिरीन के साथ तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। कानून नाफिज करने वाले इदारे गैर ज़रूरी सख्ती से इज्तनाब बरतें। हुकूमत कश्मीरी भाइयों के मसाइल को हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ का नाखुशगवार वाक़यात की शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात का हुक्म, एहतजाजी मुज़ाहिरों से मुतासरा ख़ानदानों तक फ़ौरी इमदाद पहुँचाने की हिदायत भी कर दी है। मसले के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकराती कमेटी की तौसी का फ़ैसला भी किया गया है। कमेटी में राना सनाउल्लाह को शामिल किया गया है, सरदार यूसुफ को शामिल किया गया है, एहसन इकबाल भी इसमें शामिल हैं, मसूद खान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कमर ज़मान कायरा भी इस कमेटी में शामिल किए गए हैं। मुज़ाकराती कमेटी फ़ौरन मुज़फ़्फ़राबाद जाए और मसाइल का हल निकाले। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ये हिदायत जारी की हैं। कमेटी के अरकान कुछ देर में मुज़फ़्फ़राबाद रवाना हो जाएंगे और ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है आज़ाद कश्मीर के हवाले से, जहाँ पर पुरतशद्दुद एहतजाज किया जा रहा है। और ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इसका नोटिस लिया है। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का ये कहना है कि शहरियों से उन्होंने अपील की है कि वो पुरअमन रहें। पुरअमन एहतजाज गो के हर शहरी का आइनी और जमहूरी हक़ है, लेकिन उन्होंने साथ साथ हिदायत भी की हैं सिक्योरिटी इदारे को कि सिक्योरिटी इदारे मुज़ाहिरीन के साथ तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। कानून नाफिज करने वाले इदारे गैर ज़रूरी सख्ती से इज्तनाब बरतें। तो आपको ये भी बताएं कि एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म ये मुतालबा भी कर रहे हैं कि पुरअमन रहा जाए मुज़ाहिरीन से, और साथ साथ हिदायत भी दे रहे हैं सिक्योरिटी इदारों को कि वो मुज़ाहिरीन के साथ तहम्मुल का मुज़ाहरा भी करें। तो कमेटी के अरकान रवानगी के लिए हेलीपैड पर पहुँच गए हैं। कमेटी के अरकान कुछ देर में मुज़फ़्फ़राबाद रवाना होंगे। तो जो कमेटी बनाई गई है इसमें राना सनाउल्लाह शामिल हैं, सरदार यूसुफ शामिल हैं, कमर ज़मान कायरा इसमें शामिल हैं, और ये कमेटी जो है वो अब रवानगी के लिए मुज़फ़्फ़राबाद रवानगी के लिए हेलीपैड पर पहुंच गए हैं। तो फ़ौरी तौर पर हिदायत दी गई है वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से इन कमेटी अरकान को कि वो रवाना हों, मुज़फ़्फ़राबाद जाएं और वहाँ पर मुज़ाकरात करें और आज़ाद कश्मीर के जो मसाइल हैं, जो एहतजाज किया जा रहा है मुज़ाहिरीन की जानिब से, उनकी बात सुनें और उसका फ़ौरी हल निकालें। तो वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर जो कमेटी के अरकान हैं वो कुछ देर में मुज़फ़्फ़राबाद पहुँच जाएंगे। और अभी जो इत्तलात हमारे पास आ रही हैं कि कमेटी के अरकान रवानगी के लिए बिल्कुल तैयार हैं, हेलीपैड पर पहुँच गए हैं और अब से कुछ ही देर में वो आज़ाद कश्मीर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो मुज़ाकराती कमेटी फ़ौरन मुज़फ़्फ़राबाद जाए और मसाइल का हल निकाले। चूँकि यहाँ पर हालात कशीदा हैं आज़ाद कश्मीर में, और इस सारी सूरत हाल को देखकर, इन हालात को देखकर वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इसका सख्त नोटिस लिया है। और वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शहरियों से पुरअमन रहने की अपील की है। उन्होंने ये कहा है कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का बुनियादी हक़ है। इस बुनियादी हक़ को हम तस्लीम करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि इमलाक को नुकसान पहुँचाना किसी भी तौर पर दुरुस्त बात नहीं है। लिहाजा वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कमेटी अरकान को ये हिदायत की है कि वो फ़ौरी तौर पर रवाना हो, मुज़फ़्फ़राबाद जाएँ और मसाइल का हल निकालें। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यह भी कहा है, हिदायत भी दी हैं सिक्योरिटी इदारे को कि वो मुज़ाहिरीन के साथ तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। कानून नाफिज करने वाले इदारे गैर ज़रूरी सख्ती से इज्तनाब बरतें। चूँकि मुज़ाहिरीन की जानिब से कुछ मुतालबात हुकूमत के सामने रखे गए हैं, उन मुतालबात को किस तरह से पूरा किया जा सकता है, इसके लिए मुज़ाकराती टीम पहले से मौजूद थी। मुज़फ़्फ़राबाद में मुज़ाकरात हुए थे, लेकिन ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए थे। तो इसी वजह से अब मुज़ाकराती कमेटी में लोगों का इजाफ़ा भी किया गया है। कमर ज़मान कायरा साहब को भी इसमें शामिल किया गया है। राना सनाउल्लाह इस मुज़ाकराती कमेटी में शामिल हैं।
جبکہ سردار یوسف اس مذاکراتی کمیٹی میں شامل ہیں. احسن اقبال صاحب کو اس میں شامل کیا گیا ہے, مسعود خان کو شامل کیا گیا ہے, اور ٹاسک وزیر اعظم نے ایک ہی دیا ہے کہ وہ مظاہرین کے ساتھ بیٹھیں جو ان کو لیڈ کر رہے ہیں, اور ان کے ساتھ بیٹھ کے آزاد کشمیر کے مسائل کا حل نکالیں. مختلف مطالبات سامنے آ رہے ہیں ایکشن کمیٹی کی جانب سے جو آزاد کشمیر میں احتجاج اس وقت جاری ہے, تو ان جو مطالبات رکھے گئے ہیں حکومت کے سامنے ان کے اوپر غور و خوض کیا جا رہا ہے, اور غور و خوض کرنے کے بعد ایک باقاعدہ طور پر یہ کوشش کی جائے گی کہ راضی کر لیا جائے مظاہرین کو, اور کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو, پرتشدد واقعات بڑھے نہیں, جو کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ گزشتہ کئی روز سے آزاد کشمیر میں پرتشدد احتجاج یہاں پر دیکھنے میں آ رہا ہے. تو اس کو ختم کرنے کے لیے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے فوری طور پر نوٹس لیا ہے اور ہدایات کی ہے کمیٹی کو کہ وہ فوری طور پر مظفر آباد پہنچے, اور مظفر آباد روانگی کے لیے یہ کمیٹی بالکل تیار بھی ہے. کمیٹی میں سینئر ترین حکومتی شخصیات شامل ہیں. آزاد کشمیر میں احتجاج کا اعلیٰ سطح پر نوٹس لیا گیا ہے. کمیٹی میں سینئر ارکان شامل ہیں, سینئر ترین حکومتی شخصیات شامل ہیں. وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے یہ ہدایت کی ہے کمیٹی اراکین کو کہ وہ مظاہرین کی بات سنیں, ایکشن کمیٹی کے مطالبات کو سنیں, اور پھر اس کا فوری طور پر حل نکالیں. اور اسی لیے وزیر اعظم نے یہ ٹاسک سونپا ہے اعلیٰ ترین سینئر ترین حکومتی شخصیات کو کہ وہ بیٹھ کر اس معاملے کو فوری طور پر حل کرائیں. تو وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے شہریوں سے بھی پرامن رہنے کی اپیل کی ہے. تو کوشش یہی کر رہے ہیں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کے کسی طریقے سے ان معاملات کو خوش اسلوبی سے حل کیا جائے. اس سے پہلے بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آزاد کشمیر میں اس طرح کا احتجاج ہوتا رہا ہے, اور اب ایک بار پھر سے یہ احتجاج شروع ہوا ہے. تو آزاد کشمیر میں احتجاج کا اعلیٰ سطح پر نوٹس لیا گیا ہے. وزیر اعظم نے ناخوشگوار واقعات کی شفاف تحقیقات کا حکم دیا ہے, اور کمیٹی کے ارکان اب سے کچھ ہی دیر بعد مظفر آباد پہنچ جائیں گے. اسی پر بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب. زاہد محمود صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. یہ فرمائیے گا کہ اب جب کہ کمیٹی کو فوری طور پر وزیر اعظم نے پہنچنے کی ہدایت کی ہے مظفر آباد, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسائل حل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو فواد صاحب بات اس طرح ہے کہ بڑے ریگریٹیبل سچویشن ہے. آئی تھنک پاکستان کے لیے بڑی, میں اس کو بد نصیبی کہوں گا کہ اس طرح کی سچویشن, اور خاص طور پہ یہ جو لاس آف لائف ہوا ہے, میں افسوس کرتا ہوں ان فیملیز کے ساتھ. بٹ انفارچونیٹلی دیر آر ایلیمنٹس جو انفارچونیٹلی ان سوشل موومنٹس کو سوشل ڈسرپٹیو موومنٹس میں چینج کرتے ہیں. ہمیں سب کو پتہ ہے کہ بہت سے ایلیمنٹس اس میں عوامل شامل ہو جاتے ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, ابھی چونکہ لاس آف لائف ہوا ہے, ابھی ہمیں یہاں پہ صحیح غلط پہ جائے بغیر سب سے پہلے تو ان چیزوں کی روک تھام کرنی چاہیے. اور جو پاکستان کا ایک ہمارا جو کلچرل ایک ہمارا سوشل سسٹم ہے جس میں نیگوسیشن, بات چیت, معاملات کو حل کرنا, وہ پریارٹی ہونی چاہیے. اس میں نہ سیاست ہونی چاہیے, نہ اس میں کوئی اور چیز شامل ہونی چاہیے. اور ہم نے غیر ملکی ایجنڈے کی اپلیکیشن کو وہ آپ نے بچانی ہے, وہ بہت زیادہ ضروری ہے. جو جائز حقوق ہے, جو جائز زیادتیاں ہو رہی ہے, وہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ ان کو ایڈریس کرے, کیونکہ احتجاج عوام کا حق ہے جی. لیکن احتجاج, لیکن فتنہ اور اس کے اندر کوئی اور ایجنڈا کرنا, ان ایلیمنٹس کا بھی سامنے آنا بڑا ضروری ہے. تو آئی تھنک پرائم منسٹر نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ امیڈیٹلی ایک تو نیگوسیشن ختم نہیں ہونی چاہیے, ڈائلاگ کا کلچر ہونا چاہیے. اور پاکستان اب 21ویں صدی کا پاکستان ہے جی, ایک پرفارمنگ پاکستان ہے جو پوری دنیا کو ڈپلومیٹیکلی, پولیٹیکلی اور ملٹریلی اپنا لوہا منوا رہا ہے, اور اپنے آپ کو ثابت کر رہا ہے کہ ہم ایک ریلیونٹ ریزیلینٹ قوم ہے. لیکن انٹرنل معاملات کے اوپر یہ جو بد اعتمادی ہے, غیر ضروری ایکشنز ہیں یا غیر ضروری احتجاج ہے, اس کا سلسلہ رکنا چاہیے. کیونکہ کمیٹی آف نیشن میں اگر آپ نے طریقے کے ساتھ رہنا ہے, اچھے طریقے سے رہنا ہے, تو آپ کو انٹرنل چیزوں کو ایڈریس کرنا ہوگا. ہم کئی دفعہ ایکسٹرنل پالیسیز, باقی چیزیں, ملٹری, ہر چیز بہت اچھی اپنا لیتے ہیں, کر لیتے ہیں, لیکن جب اپنا انٹرنل معاملات آتے ہیں تو اس کے اوپر کافی کوتاہی نظر آتی ہے. تو ان ایلیمنٹس جو شرارت کر رہے ہیں, جو فتنے میں شامل ہو رہے ہیں, جو اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کسی اور کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں, ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. اور جہاں پر زیادتی ہوئی ہے, غلط فورس کا استعمال ہوا ہے, ان چیزوں کو بھی سامنے آنا چاہیے, تاکہ مستقبل میں ہمارے احتجاج ایک ڈیموکریسی کا حصہ ضرور ہے, لیکن ود ان دا مینز اینڈ لاز.
وہ آپ یاد رکھیے گا. پاکستان کو ڈسٹرب کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے, لیکن جو جائز حقوق ہے وہ لوگوں تک ضرور پہنچانے چاہیے. یہ بڑی درست آپ نے بات کی کہ جائز حقوق لوگوں تک پہنچانے چاہیے, اور وزیر اعظم پاکستان نے بھی یہی کہا ہے کہ کشمیری بھائیوں کے مسائل کے حل کرنے کے لیے ہم مکمل طور پر تیار ہیں. شہریوں کو انہوں نے ساتھ ساتھ پرامن رہنے کی بھی اپیل کی. جنرل صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ ایک اینگل یہ بھی ہے کہ انریسٹ یہاں پر آزاد کشمیر میں ہوتا ہے, اس طرح کا احتجاج اگر ہوتا ہے تو پڑوس میں جو ہمارا دشمن بیٹھا ہوا ہے جو کہ یہ سازشوں میں مصروف ہے, اور وہ کوشش یہی کرتا ہے کہ پاکستان کو کسی طریقے سے خدا نخواستہ نقصان پہنچایا جائے, اور اس کی ہم نے ماضی میں کوششیں بھی دیکھی ہیں, گو کہ الحمدللہ وہ اس میں کامیاب کبھی بھی نہیں ہو پاتا. لیکن اس قسم کے احتجاج سے آپ نہیں سمجھتے کہ دشمن کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے؟ بات دیکھیں, راجناتھ بڑا کلیئرلی کہہ چکے ہیں پاسٹ میں, اور ایک دو منسٹرز نے اور بھی کہا ہے کہ ہمارے 3 اہداف ہیں. گلگت بلتستان, جی ہاں, پاکستان کے پاس جو آزاد کشمیر ہے, اور ایکسائی چین جو چائنا کے پاس. یہ ان کے ٹارگٹ ہے ان سوشل, پولیٹیکل, ڈپلومیٹک اینڈ ملٹری ڈومین. تو اب میری اسی بات سے آپ اپنا کنکلوژن ڈرا کر سکتے ہیں کہ دس از دی ٹارگٹ. ابھی لداخ میں ایک سچویشن ہوئی ہے جو وہاں پہ جن زی اور وہ نکلے ہیں, اور انہوں نے ایک اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں. 2019 کے بعد سے وہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے جب انہوں نے اسپیشل اسٹیٹس. تو وہ کیسے آرام سے بیٹھ سکتے ہیں کہ ہمارا پاکستان, ہمارا کشمیر آلریڈی جو یہاں پر آزاد ہے, اپنی ڈیسٹنی کو پہنچ چکا ہے. یہ تو کچھ لیگل وجوہات ہے جس کی وجہ سے ڈکلیریشن نہیں ہو رہی, بٹ اینی ویز تو وہ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ دس از اے ڈکلیئرڈ پالیسی. بی جے پی ڈکلیئرڈ پالیسی کے ساتھ چلتی ہے, تو بالکل ان کے انہی عوامل کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ جب سوشل موومنٹ کو سوشل ڈسرپٹیو موومنٹ میں بنانے والی جو فورسز ہیں جس میں بیرونی ہاتھ بالکل شامل ہے, لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ, تو ان کے ساتھ جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں یا ان کے ایجنڈا کو پرسو کرتے ہیں, تو ان کے ساتھ قانون کے مطابق سختی سے نپٹا جائے. تو یہ شہریوں کے سامنے آپ یہی رکھتے ہیں, ڈیپریویشن رکھتے ہیں, پرابلمز رکھتے ہیں, لیکن اصل ایجنڈا کوئی اور. یہی ہم نے بلوچستان میں دیکھا, یہی آپ نے کرم کے علاقے میں دیکھا. بالکل جو چیزیں وہاں پہ ہوتی ہیں, یہ گورننس کے ایشوز ہوتے ہیں. لیکن انشاءاللہ یہ قیامت تک کامیاب نہیں ہوگا یہ جنرل صاحب, یہ تو طے ہے, اور یہ ہمارا ایمان بھی ہے کہ بھارت چاہے جتنی بھی مضموم کوششیں کر لے اس نے کامیاب تو نہیں ہونا ہے. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب بھی ہمارے ساتھ آن لائن ہیں, تو ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, وزیر اعظم نے ناخوشگوار واقعات پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومتی سطح پر اس مسئلے کو پرامن طور پر حل کرنے کے لیے مذاکراتی کمیٹی میں توسیع کا فیصلہ بھی کیا ہے, جس میں رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, سردار یوسف صاحب ہیں, احسن اقبال صاحب ہیں, پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے سابق صدر مسعود خان اور قمر زمان کائرہ کو بھی شامل کیا ہے. تو اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حکومت کس قدر سنجیدہ ہے اس احتجاج کو ختم کرانے کے لیے, بر وقت یہاں پر مسائل حل کرنے کے لیے. بہت شکریہ. دیکھیے بالکل گورنمنٹ جو ہے وہ سنجیدہ ہے. جو پرائم منسٹر نے کمیٹی کو ایکسپینڈ کیا ہے, اس سے مراد تو یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں, اور جتنے لوگ انہوں نے اس کمیٹی میں ڈالے ہیں وہ سارے انتہائی منجے ہوئے سیریس لوگ ہیں, اور ان کا تجربہ ہے گورننس کا, وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ایک تو سٹیپ اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ واقعی حکومت جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ مسئلہ کا حل ڈھونڈا جائے. دوسری طرف یہ ہے کہ جو ہمارے دوست بھائی وہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اصل چیز تو ڈائیلاگ ہے. آپ جتنے دن بھی پروٹیسٹ کر لیں, آنا تو واپس آپ نے ٹیبل پہ ہی ہے. ٹیبل پہ مسئلے بیٹھ کے حل ہوتے ہیں. کبھی ایسے بھی ہوا ہے کہ چوک چراہوں میں مسئلے تو حل نہیں ہوتے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ابھی تو ہماری انٹرنیشنلی دنیا ہماری تعریف کر رہی ہے گلوبل ریلیونس کی, اور ہم یہاں گھر میں جو اس طرح کے آپٹکس کریٹ کر کے, آپ کو کیا لگتا ہے ہم دنیا میں کیا پیغام جا رہا ہے ہمارا؟ ادھر وائٹ ہاؤس میں اور UN جنرل اسمبلی میں دنیا کے مسئلے ہم حل کروا رہے ہیں, دنیا ہمارے اوپر ٹرسٹ اور اعتبار کر رہی ہے, ہماری گلوبل پروفائل بڑھی ہوئی ہے, اور ہم گھر میں ایسے آپٹکس کریٹ کر رہے ہیں. ضرور پروٹیسٹ کرنا چاہیے, ہر ایک کا حق ہے پروٹیسٹ کرنا. میں فنڈامنٹل جو رائٹ ہے پروٹیسٹ کا اس کی خلاف بات نہیں کر رہا, لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لاکھوں کشمیریوں کی زندگیوں کو متاثر کر کے آپ اپنے مطالبات منوانا چاہتے ہیں, جبکہ وہاں پہ ایک اسمبلی بھی موجود ہے, اور آپ کو اس چیز کا پتہ ہے کہ وہ اسمبلی لوگوں سے ووٹ لے کے وہاں پہنچے ہوئے ہیں, تو کل کو پرائم منسٹر صاحب بھی آزاد کشمیر کے اعلان کر دیں آئے پروٹیسٹ کرنے کے لیے, تو کیا ان کے فالوورز, ان کے ووٹرز, سپورٹرز موجود نہیں ہیں؟ تو یہ جو رویہ اختیار ہم نے دیکھا تھا, یہ ہم نے پاکستان میں بھی اس کی مثال دیکھی کہ کچھ گروپوں نے, سیاسی جماعتوں نے یہ سمجھا کہ ایک ملک کے اندر حکومت موجود ہے, لیکن ہم اسے بلیک میل کرنے کے لیے ڈیوٹی ٹو آرڈر پاکستان کی تمام چارائیں بند کر دیں گے.
تو اس طرح تو آپ ترقی نہیں کر سکتے. دنیا کے کس ملک میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ اپنی سڑکیں بند کر کے، اپنی پراپرٹیز کو نقصان پہنچا کے، اپنے ہی پولیس اہلکاروں پہ تشدد کر کے، اپنے ہی انفراسٹرکچر کو آگ لگا کے حکومت کے ساتھ جا کے بیٹھیں کہیں گے اب میں ایک اسٹرینتھنگ پوزیشن کے ساتھ آ کے بیٹھا ہوں. یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ نقصان کر کے، آگ لگا کے، لوگوں کی زندگی متاثر کر کے. آپ دیکھیں نا کشمیر کے لیے ساری سپلائی چین رک گئی ہے. جو میجورٹی چیزیں راولپنڈی، اسلام آباد، گجرات، جہلم، ان علاقوں سے جو کشمیر کے اندر جاتی تھی وہ ساری کی ساری سپلائی چین رکی پڑی ہے. ان کی بیسک نیسیسٹیز ہی نہیں ہے ان کے پاس. وہ تو جو بچے اسکول نہیں جا پا رہے، آفیسز نہیں کھلے ہوئے، اتنے بڑے لیول پہ جب آپ ڈسرپشن کرنے کی کوشش کریں گے. اور پھر ظاہری بات ہے، اور حکومت انتہائی، میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے بڑی اچھی اسٹیٹمنٹ جاری کی اور ایک ہی مقصد ہے مسئلے کو حل کرنا. اور اب ایکشن کمیٹی کو بھی سوچنا ہوگا. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب، بہت شکریہ تجزیے کے لیے.